बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल यही फैसला हुआ कि आज रात ही उन्हें ठिकाने लगाना है। उमर ने मुझे सिर्फ सीबीआई वाले के कमरे के मुतल्लिक बताया था, लेकिन हमें पहले यह मालूम करना था कि दोनों भारतीय कमांडो फौजी किस नाम और किस रूप में ठहरे हुए हैं। मुझे भी चूंकि शक था कि हमारी मुखबरी इसी होटल से ही हुई है, इसलिए रिसेप्शन से मालूम करना सरासर हमाकत थी। मैंने सोचा कि बजाय तीनों को एक साथ ठिकाने लगाने के पहले सीबीआई अफसर को मारा जाए, फिर बाकी दोनों को। मैंने यह तजवीज़ साथियों के सामने रखी तो उन्होंने उसे पसंद किया। मैंने रात 11 बजे उसके कमरे में धावा बोलने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ कैसर और मेजर ने जाना था। हमने फायर आर्म इस्तेमाल करने की बजाय ताकत और खंजर के इस्तेमाल का फैसला किया। कैसर रामपुरी चाकू और खंजर इस्तेमाल करने का माहिर था। तमाम प्रोग्राम सेट करके साथी अपने रूम्स में चले गए और रात 11:15 बजे कैसर और मेजर इमरान, जिसे आइंदा मैं सिर्फ इमरान लिखूंगा, वो आ गए। उसी होटल में उस वक्त मुसाफिरों और उनके साथियों ने शराब के नशे में एक हंगामा बर्पा किया हुआ था। होटल के नाइट क्लब में मेहमानों और कॉल गर्ल्स के साथ होटल की मालकरानी भी मैं नोशी करके नशे में झूम कूद में मसरूफ थी। मैंने अपने कमरे से रूम सर्विस को फ़ोन किया कि कमरे में पड़े थर्मास को ठंडे पानी से भर दें और कमरा नंबर सीबीआई अफसर का बताया। फ़ोन के बाद हम तीनों यानी कैसर, इमरान और मैं चौथे फ्लोर पर उसके कमरे के करीब पहुंच गए। फ्लोर की गैलरी में मध्यम बल्बों की रोशनी जल रही थी। थोड़ी ही देर बाद रूम सर्विस का मुलाजम ट्रे उठाए हुए आया और उसके दरवाजे को नॉक करने लगा। पानी का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि बैंकॉक में मौसम खासा गर्म होता है और ठंडे पानी की हर किसी को तलब होती है। वेटर के दरवाज़ा खटखटाते ही हम उसे बगैर एहसास दिलाए उसके करीब पहुंच गए। सीबीआई वाला भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए था। उसने भी यकीनन दरवाजे के होल से बाहर खड़े वेटर को पानी लिए खड़ा देख लिया होगा और फिर ही दरवाज़ा खोला। वेटर कमरे में दाखिल हुआ और पानी थर्मास में भरकर बाहर निकलने लगा तो हम तीनों एकदम कमरे में दाखिल हो गए। हमने अपने बाजुओं से अपने चेहरे छुपाए हुए थे ताकि वेटर शनाख्त ना कर सके। वेटर के कमरे से निकलने के बाद और कैसर के कमरे में दाखिल होने और दरवाज़ा बंद होने से पहले मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, हेलो पुरी साहब, इस वक्त कैसे हमें याद किया? तबीयत कैसी है? ताकि वेटर हमारी तरफ से मुतमईन होकर चला जाए। सीबीआई वाला पहले तो हक्का बक्का हमें देखता रहा, फिर सारी सूरत हाल समझते हुए वो अपने बेड के तकिए की तरफ बढ़ा जहां उसने अपना पिस्टल रखा हुआ था, लेकिन इमरान ने उसे जंप मारकर बेड पर ही दबोच लिया। कैसर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मैंने तकिए के नीचे से उसका रिवाल्वर निकाल लिया। हमारी इस अचानक और यकलहत कार्रवाई से सीबीआई वाला इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से आवाज़ निकलनी तो दरकनार, उसने कैसर और इमरान की गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश भी ना की। कैसर ने रामपुरी चाकू निकालते हुए उसके सामने लहराया और करीब था कि उसे घोंप देता कि मैंने उसे रोकते हुए कहा कि इस तनख्वाहदार मुलाजम को भला कत्ल करके हमें क्या मिलेगा? अगर ये अपने साथियों के नाम और हमारे मुतल्लिक मुखबरी करने वालों का नाम और क्या कार्रवाई करने का प्रोग्राम था, ये सब हमें बता दे तो हम यकीनन इसको जिंदा छोड़ सकते हैं। मैंने ये बात इतनी सी ऊंची आवाज़ में कही कि सिर्फ सीबीआई वाला सुन सके। उसके साथ ही मैंने इमरान को कहा कि इसको सीधा लिटा कर उसके ऊपर बैठ जाओ और कैसर को कहा कि चाकू उसकी गर्दन पर रखो। अगर इसने चीखने की कोशिश की तो इसकी गर्दन काट देना। उसे सीधा किया गया तो मैंने पूछा कि बताओ, कुछ कहना चाहते हो कि नहीं? सीने पर 2 मन वजन और गर्दन पर चाकू हो तो बड़ू बड़ू की चौगादरियों की फटकड़ी फूल जाती है। ये लाला किस खेत की मूली था? अपने आप को इस हालत में देखकर उसने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि आहिस्ता और कम आवाज में बोले और मैंने पैड पर उसकी बातों को लिखना शुरू कर दिया। नाम मुरलीधरन, पूरी तैनाती सीबीआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली, ओहदा डिप्टी डायरेक्टर, साथियों के नाम मेजर कैलाश और कैप्टन भंडारे, दोनों का ताल्लुक स्पेशल ग्रुप से, मुखबरी पहले जैसोर छावनी बांग्लादेश से और दूसरी रॉयल प्लाजा होटल बैंकॉक से जहां हम ठहरे हुए थे। मैनेजर गुप्ते ने की, जो हमारी यानी सीबीआई के पेरोल पर है। भारतीय सफारत खाने में तीनों मिलिट्री अटैचीज और फर्स्ट सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है और वह तमाम मामले को जानते हैं। मेजर और कैप्टन कपना नंबर 405 और 406 में ठहरे हुए हैं। होटल के दोनों वेटरों को पैसे देकर हमारे साथियों की तादाद और नाम मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम तीनों ने रिवाल्वर और गोलियां भारतीय सफारत खाने से ली हैं, वगैरह वगैरह। पूरी तो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था, जैसे वो हमें पकड़ने और हलाक करने के लिए नहीं आया, बल्कि जैसे हमारा मुखबर हो और हमें अपनी सारी कारगुजारी बता रहा हो। अपनी यक तरफा गुफ्तगू, जिसे मैंने मुख्तसर लिखा है,
اس نے 3-4 مرتبہ رک کر بیچ میں التجانہ انداز میں کہا، کیا آپ لوگ مجھے زندہ تو چھوڑ دو گے نا؟ اور پھر بولنا شروع کر دیتا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ اس بزدل قوم کا شخص تھا جس نے چند ہزار سواروں کے ساتھ برصغیر پر حملہ آور ہونے والے مسلمان سلاطین اور سرداروں کے سامنے ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ میں کس کا حوالہ دوں؟ محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، سلجوقی غوری لودھی اور تغلق اور خاندان غلامہ، اور پھر مغلوں کے دور۔ کس کے دور میں ان ہندو کمینوں نے کس کو شکست دی یا کسی کا جم کر مقابلہ ہی کیا ہو؟ مسلمان حملہ آور آتے اور سارے برصغیر کے حکمرانوں کو رونتے ہوئے گزر جاتے۔ مسلمانوں کے لیے برصغیر پر حملہ کرنا پولو کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا، جس میں ہمیشہ مسلمانوں کی ہی جیت ہوتی۔ ہر قسم کے سامان حرب سے لیس لاکھوں کی فوج اور سینکڑوں ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر کے ان ہندو حکمرانوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے پیادہ فوجیوں کے پاؤں لوہے کی زنجیروں میں جکڑ ڈالے۔ لیکن اللہ اکبر کا نعرہ سنتے ہی ہندو فوجیوں کے بھاگنے میں نہ تو لوہے کی زنجیریں حائل ہو سکی اور نہ ہی ان کے دیوتا گنیش ہاتھی کے جھومتے جھامتے پہاڑ جیسے جسم۔ ہندو حکمرانوں کی مجموعی طاقت نہ تو اپنے سب سے بڑے دیوتا سومناتھ کو محمود احمد غزنوی کے غرض سے بچا سکی اور نہ ہی راجہ داہر کے منتروں اور شکست سے بچنے کے لیے اس کے پجاریوں کے کہنے پر اس کی اپنی سگی بہن سے شادی محمد بن قاسم کے بڑھتے ہوئے فاتحانہ قدموں کو روک سکی۔ راجہ داہر تو 1300 سال قبل مر کھپ گیا، مگر اس کی ناجائز اولاد آج بھی مسلمان غداروں کے روپ میں اس جانباز اور محب وطن اور محب اسلام سپہ سالار محمد بن قاسم کو قاتل اور لٹیرا کہتی ہے اور راجہ داہر کے گن گاتی ہے۔ لعنت ہے ایسے غداران وطن پر اور ان کی سوچ پر جو ایک مسلمان ہو کر راجہ داہر کو اپنا آئیڈیل کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے برصغیر میں رہنے اور جم کر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا تو ہندوؤں نے ان کے پاؤں پر اپنے ماتھے ٹیک دیے۔ مسلمان حکمرانوں کے سامنے آنے پر جو ہندوؤں کی حالت ہوتی تھی اس کی ایک مثال ہندوؤں کی سب سے بہادر ذات، راجپوتوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات سورج ونشی کے حکمران راجہ مان سنگھ کا اپنی بہن رانی جودھا بائی کو مغل بادشاہ اکبر اعظم کی بے نکاحی زوجیت میں دینا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے نزدیک مسلمان کا سایہ بھی ان پر پڑنے سے وہ بھرشٹ یعنی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ سندھ کا مشہور جاگیردار اور غدار رانا چندر سنگھ بھی سورج ونشی خاندان سے ہے، اس لیے اب ضرورت ہے ایک اکبر اعظم کی۔ پشاور سے جہلم تک کے حکمران راجہ پال کو احمد شاہ ابدالی نے 4 مرتبہ شکست دی اور ہر بار اسے قیدی بنا کر کابل لے جاتا اور بھرے دربار میں اسے اپنے پاؤں دھلوا کر اسے چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ احمد شاہ ابدالی جان گیا تھا کہ جب چاہے اسے چوہے کی طرح مسل سکتا ہے، لہذا وہ اس سے کھیلتا اور انجوائے کرتا۔ اب بھارت نے پرتھوی اور پاکستان نے گوری میزائل بنائے ہیں، ذرا گوری اور پرتھوی کا واقعہ بھی پڑھ لیجئے۔ برصغیر کے ہندو حکمرانوں میں دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کی بہادری اور دلیری کے بڑے چرچے تھے۔ یہ وہی پرتھوی راجہ ہیں جو اپنے ایک مخالف راجہ کے دربار سے اس کی جوان بیٹی سنجو گپتا کو زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر بھاگ آئے تھے۔ پرتھوی راج کا گوری سے پہلی بار مقابلہ ہوا تو سامان رسد نہ ملنے کے باعث اور اندھیرا چھا جانے کے باعث ہار جیت کے بغیر گوری کو واپس لوٹنا پڑا۔ گوری نے سزا کے طور پر اپنے تمام سرداروں کے منہ پر جانوروں کی خوراک والے توبڑے بندوا دیے اور خود ننگے فرش پر سونا اور 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا شروع کر دیا۔ اگلے سال وہ پھر پوری تیاری کے ساتھ پرتھوی کے مقابلے پر آیا۔ پرتھوی کے ساتھ اس بار کم از کم 9 راجاؤں کی فوج اور سامان حرب اور رسد تھا۔ مسلمانوں کے پہلے حملے میں ہی ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوؤں کی فوج 1,20,000 پیادہ اور 35,000 گھوڑ سواروں پر مشتمل تھی، جبکہ گوری کی فوج میں کل 14,000 سوار اور پیادہ ایک بھی نہ تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی ہندو فوج بما اپنے راجوں مہاراجوں کے پرتھوی راج کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ پرتھوی جس ہاتھی پر سوار تھا، گوری کے ایک سوار نے تلوار کا وار کر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ ہاتھی شدت درد سے بھاگا اور دریائے جمنا کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا اور جس سے ہاتھی سمیت پرتھوی راج ڈوب کر مر گیا۔ اب بھی اگر موقع آیا تو ہم انشاءاللہ پرتھوی میزائل بنانے والوں کو جمنا میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے سارے دریاؤں کے علاوہ سمندر میں بھی ڈبو ڈبو کر ماریں گے، کیونکہ ان کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دریاؤں میں سما نہ سکے گی۔ ہمیں جب پوری سے ساری انفارمیشن مل گئی تو میں نے کیسر کو کہا کہ اب اسے ختم کر دو، لیکن میجر عمران جو ابھی تک پوری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کیسر کو روکتے ہوئے پوری کی گردن دبانی شروع کر دی اور اسے تب چھوڑا جب وہ مر گیا۔ سر، میں نے کراٹے کے ساتھ مارشل آرٹ کی بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے جس سے دشمن کو بغیر خون بہائے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔
آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کے آرڈر کے مطابق کام نہ ہونے دیا۔ عمران نے پیش بندی کرتے ہوئے مجھے اسے سرزنش کرنے کا موقع نہ دیا۔ کیسر اور عمران نے پوری کی لاش کو بستر پر درست حالت میں لٹا کر اسے چادر اڑا دی، کیونکہ اے سی فل چل رہا تھا۔ اس کا ریوالور لے کر اور کمرے سے اپنی موجودگی کے تمام نشانات مٹا کر، رائٹنگ پیڈ اور قلم ساتھ لے کر ہم ایک ایک کر کے اس کے کمرے سے باہر نکلے۔ ہم نے اپنے فلور کی لابی میں پہنچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بجائے وقفہ دینے کے دونوں فوجیوں کا کام آج رات ہی تمام کر دیا جائے، تاکہ ہوٹل والوں کو تینوں کی موت کا ایک ساتھ پتہ چلے، ورنہ یہ فوجی پوری کی موت کا سن کر ہوٹل چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب ہمارا رخ کمرہ نمبر 405 میجر کیلاش کے روم کی طرف تھا۔ ان کے دروازے کھلوانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دونوں فوجی تو ایک دوسرے کی آوازوں سے آشنا ہوں گے، لیکن پوری کے ساتھ ان کا رابطہ بہت کم عرصے بعد ہوا ہوگا، اس لیے انہیں یکے بعد دیگرے پوری کے کمرے میں ہی بلایا جائے۔ ہم پھر پوری کے کمرے میں گئے اور فون ماؤتھ پر رومال رکھ کر میجر کیلاش کو کال کی۔ کیلاش حالت نیند میں تھا۔ میں نے پوری کی آواز کی نقل کرتے ہوئے کہا کہ میجر، ہوٹل کا مینیجر اس وقت میرے روم میں ہے اور بہت اہم خبر لایا ہے، لہذا فوری طور پر میرے کمرے میں چلے آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے جو چال چلی تھی اس میں کامیابی یا ناکامی میجر کیلاش کی عقل پر تھی۔ میں نے دانا پھینک دیا تھا، اب جال میں پھنسنا یا نہ پھنسنا کیلاش پر تھا۔ کیسر اور عمران داخلی دروازے کے اندرونی پردوں کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوری کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے پوری سے باتیں کر رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اسی آواز میں کہا کہ میجر اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میجر اندر داخل ہوا اور پوری کے بیڈ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ عمران اور کیسر نے بیک وقت اس پر چھلانگ لگائی اور اسے قالین پر گرا لیا۔ عمران اس سے دو بدو مقابلہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دونوں کمانڈو ٹریننگ لیے ہوئے تھے، لیکن یہ وقت اس قسم کے مقابلے کے لیے نہ تھا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ فنش۔ میرا اشارہ پاتے ہی کیسر نے کیلاش کی گردن پر اس پھرتی سے چاقو پھیرا کہ اس کی گردن الگ ہو کر قالین پر گر پڑی اور اس کا جسم کا لاشا تڑپتا رہا۔ میجر عمران نے شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھا تھا۔ عمران کو ابکائی آئی تو کیسر ہنس پڑا اور بولا، عمران صاحب، دور سے کسی کو گولی مار کر ہلاک کرنا اور بات ہے، اور اس طرح کسی کی چاقو سے گردن الگ کر کے ہلاک کرنا اور بات ہے۔ خیر، میں آپ کو چاقو چلانے میں ماہر کر دوں گا اور آپ مجھے بدلے میں کراٹے کے مزید داؤ پیچ سکھا دینا۔ کیلاش کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکل کر قالین میں جذب ہو رہا تھا اور قالین کا وہ حصہ لالازار بن گیا تھا۔ عمران اور کیسر نے مل کر کیلاش کی لاش پوری کے بیڈ کی دوسری جانب رکھ دی۔ اب میں نے کیپٹن بھنڈارے کو پوری کی آواز میں فون کیا کہ بہت اہم معلومات ملی ہیں، میجر بھی میرے کمرے میں ہے، تم بھی آ جاؤ۔ اس بار میں نے عمران کو بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے اور مجھے اور کیسر کو کور دینے کا کہا، کیونکہ میں اس کمانڈو کیپٹن سے خود دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ بھارت میں پہلی بار داخلے کے بعد میں نے صرف ایک بار کمانڈو ٹریننگ لیے ہوئے وجے کمار کو زیر کیا تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ خود کو بھی آزما کر دیکھ لوں کہ مجھ میں اب کتنا دمخم باقی ہے۔ میں اور کیسر حسب سابق پردوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران نے کہا کہ کیپٹن اندر آ جاؤ۔ کیپٹن اندر آ گیا۔ وہ ایک گھٹے ہوئے جسم کا لمبا ترنگا جوان تھا، جس نے شب خوابی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ دروازے سے چند فٹ اندر آ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش پر بچھا قالین خون سے لت پت تھا۔ کیپٹن وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ غالباً اسے خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں نے پردے کے پیچھے سے نکل کر کہا، کیپٹن، تم مجھے ہی تلاش کر رہے ہو؟ اسی دوران کیسر نے دروازہ بند کر دیا۔ کیپٹن میری آواز سن کر میری طرف پلٹا تو میں نے اس کے نازک حصے پر ایک زوردار کک ماری۔ اس کو میرے اس اچانک حملے کی توقع نہیں تھی۔ کک بالکل صحیح جگہ پر لگی۔ وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی۔ میں نے اسی حالت میں اس کے ماتھے، کن پٹیوں اور سر کے پیچھے گدی میں مکے رسید کیے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں چوٹ لگنے سے یا تو بندہ مر جاتا ہے یا پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیپٹن کی بھی یہی حالت ہوئی۔ وہ میری ضربیں برداشت نہ کر سکا اور قالین پر چت ہو گیا۔ کیسر کھلا چاقو لیے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو اشارہ دوں اور وہ اس کا سر کاٹ دے، مگر میں نے اسے منع کرتے ہوئے کیپٹن کی محسوس نسوں کو دبا کر ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نسوں کو دبانے کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش شخص ہوش میں آ جاتا ہے۔ میں نے جو ہی کیپٹن کی ان محسوس نسوں کو دبایا، وہ ہوش میں آ گیا۔ میں پہلے ہی اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا
اس کے دونوں بازوؤں کو میں نے اپنے گھٹنوں کے نیچے دبایا ہوا تھا اور میرے ہاتھ اس کی نسوں پر تھے، جن کو دبانے سے انسان 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی حالت میں بھنڈارے سے پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم، میجر اور پوری یہاں آئے ہو۔ میجر اور پوری کی لاشیں اس کمرے میں پڑی ہوئی ہیں اور بہت جلد تمہارا جسم بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ تمہاری آتما جہاں بھی جائے تو اپنے بھگوانوں کو بتا دینا کہ میری موت کسی کافر بت پرست کے ہاتھوں نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے خواہ جانوں کا ضیاع کروا رہے ہو۔ بھنڈارے کی آنکھیں نسوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے پھٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح پہچان لو تاکہ تمہاری آتما بھی مجھے نہ بھلا سکے۔ یہ یک طرفہ میری گفتگو ہندوؤں سے میری نفرت کی آئینہ دار تھی، اور ان نسوں کو دباتے وقت اپنی ساری طاقت اپنی انگلیوں میں جمع کرنی پڑتی تھی۔ میرے بولنے کے دوران میری یہ طاقت منتشر ہو گئی۔ بھنڈارے مضبوط جسم کا جوان تھا۔ اس نے میری گرفت کو کمزور ہوتے محسوس کیا اور ایک جھٹکے سے اٹھنے اور اپنے بازوؤں کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکت سے میری جسمانی طاقت پھر میرے ہاتھوں اور بازوؤں میں آ گئی۔ اس کے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش میں اس کی گردن فرش پر سے اٹھ چکی تھی۔ میں نے اپنے بازو سے اس کی گردن کو شکنجے میں لے لیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے سر کو جھٹکا دیا۔ منکا ٹوٹنے کی آواز کیسر نے بھی سنی۔ بھنڈارے کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ عمران اور کیسر مجھ سے عمر میں چھوٹے اور بھرپور جوان تھے، اور میں دہلی میں DMI کی قید میں بدترین تشدد کے زیر اثر 1 ماہ 6 دن رہ چکا تھا۔ یہ دونوں حیرت سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں نے حالی ہاتھوں اس بھارتی کمانڈو کا کتنی آسانی سے شکار کر لیا ہے کہ اسے سی تک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کیسر کے ساتھ مل کر کیپٹن کی لاش کو بھی میجر کی لاش کے ساتھ ہی پھینک دیا۔ ہمارے یہ ظاہری تینوں دشمن تو ہلاک ہو چکے تھے، ایک چشم دیدہ گواہ یعنی پانی پلانے والا ویٹر ابھی زندہ تھا، جس کی گواہی ہمیں مشکلات میں ڈال سکتی تھی۔ میں نے روم سروس پر فون کیا اور ٹھنڈا پانی منگوایا۔ ابھی ہم پوری کے روم میں ہی تھے۔ میرا خیال تھا کہ ہر فلور پر 3 ویٹر مقرر تھے۔ اسے اس ویٹر کی بدقسمتی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس بار بھی پانی وہی ویٹر لایا۔ شاید اس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کا جگ ٹرے میں رکھے دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی اس کی نگاہ فرش پر پڑے خون پر پڑی بھی نہیں تھی کہ میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور کیسر نے اس کے پیٹ اور سینے پر چاقو کے 4 وار کیے۔ کیسر اپنا رام پوری چاقو گھونپنے کے بعد گھما کر جسم سے باہر نکالتا تھا تاکہ اس کے مرنے میں کوئی شک نہ رہے۔ جب کیسر کو یقین ہو گیا کہ ویٹر مر چکا ہے تو اس نے اس کے کپڑوں سے اپنا چاقو صاف کیا اور میں نے اس کے بے جان جسم کو فرش پر ڈال دیا۔ گو وہ ویٹر بے گناہ تھا جو ہمارے ہاتھوں مارا گیا، مگر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس ہی جاتا ہے۔ ہم تینوں پوری کے کمرے کو اندر سے بند کر کے باہر نکلے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔